हीरा बाजी किधर हो? जल्दी आओ, अम्मा वड्डी की जानिब से तुम्हें निपटाने की तैयारियां शुरू करने का हुक्म हुआ है। हीरा मुंह साफ करती वॉशरूम से बरामद हुई और साइमा को घूरा। सुबह सुबह क्या फजूल गोई कर रही हो? फजूल गोई नहीं जनाब, बड़ी अहम और अंदर की खबर लाई हूँ। वड्डी अम्मा ने उठते ही आज अपने सारे बच्चों को मीटिंग रूम में तलब किया और वहाँ पर हुक्म सादिर किया है, इसी माह हीरा और फातिमा की शादी कर दी जाए। हीरा तौलिया स्टैंड पर रखते हुए ताज्जुब का इजहार करते हुए बोली, ये लो, बैठे बिठाए मेरी शादी का ख्याल किधर से आ गया? अभी कल फरबूत के लिए लड़की देखने के बाद रिजेक्ट करके आई हैं और आज ये शोशा। फरबूत भाई के लिए देखी जाने वाली लड़की अम्मा वड्डी ने नहीं रिजेक्ट की, बल्कि फरबूत भाई की वालदा माजदा को एजाज़ जाता है। देख लेना, बड़े बेटे के लिए कोई हूर ही ब्याह कर लाएंगी। हाँ जी, वो कुछ भी कर सकती हैं। हीरा ने कहा ही था जब आयशा अंदर दाखिल होते हुए बोली, भाभी तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली। तुम्हारे लंबे लंबे सजदे और वजीफे रंग ले आए। आखिरकार इतने सालों बाद तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी रुखसती का ख्याल आ ही गया। इंसान की शक्ल अच्छी ना हो तो कम से कम बात ही अच्छी कर ले। कब तुमने मुझे रुखसती करवाने के शौक में लंबे लंबे सजदे करते देखा है? हाय अल्लाह, रोज़ तहज्जुद के वक्त सजदे नहीं तो क्या मुराकबा करती थी? तुम मेरे हाथ लगो ज़रा, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरी खालिस इबादत को मशकूक बना रही हो। हीरा जूता हाथ में लिए आयशा की जानिब लपकी, जो एक ही जिस्त में कमरे से बाहर निकल खड़ी हुई। जबान फिर भी नहीं रुकी। बोली, आपसे तो वासे भाई अच्छे हैं। जैसे ही उन्हें बताया शादी तय हो गई है, उसी वक्त दोनों हाथ आसमान को उठाकर अल्लाह का शुक्र बजा लाए। मैं मान ही नहीं सकती वासे ने ऐसा कुछ किया होगा। है तो वो तुम्हारा भाई, मगर अल्लाह का शुक्र है तुम पर बिल्कुल नहीं गया। आपको मेरा यकीन नहीं तो बराह रास्त अपने शौहरे नामदार से पूछ लें। वासे भाई, बताएं ज़रा हीराबाजी को आप कितने खुश हैं? वासे का नाम सुनते ही हीरा ने तेज़ी से जूता फेंक दिया और मुड़ी तो वो दोनों हाथ कमर पर बांधकर बारी बारी हीरा को और अपनी बहन को देख रहा था। बोला, खुशी की बात पर इंसान खुश ही होगा, इसलिए मैं भी खुश हूँ। अब बताएं हीराबाजी, क्या कहती हैं? हीरा के गाल दहक रहे थे, वहाँ से भागने की तैयारियों में थी, झिंझिलाकर बोली, आशी तुमने सदा बच्चा ही रहना है या बड़ा होने का भी कोई प्रोग्राम है? इस वक्त तो घर में छोटी हूँ। हाँ, कल को मेरे भतीजे भतीजियाँ आ जाते हैं तो ज़ाहिरी बात है खुद ब खुद बड़ी हो जाऊंगी। मुझे तो तुम्हारे सुधरने के कोई आसार नजर नहीं आते। वड्डी अम्मा से बात करती हूँ, वो मुझसे पहले तुम्हारा इंतज़ाम कर दें। देखा, बाकायदा भाभी बनने की अभी डेट ही मिली है और ये अभी से जालिम साबित हो रही हैं। वासे भाई सोच लो, बड़ी तगड़ी बीवी मिली है। सोचने समझने का स्टेज बहुत पीछे रह गया है। अब तो सीधा तख्त होगा या तख्ता होगा। क्यों बेगम साहिबा? वासे के सवाल पे हीरा ने अपनी जादूगर निगाहें उठाकर एक दफ़ा वासे की नज़रों में देखा और वहाँ से खिसक गई। वासे के होंठों पे मुस्कुराहट रह गई, जिसे पीछे से आते फरबूद ने निशाना बनाया। इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या कमीनापन है जो छुपा रहे हो? आयशा हंसती चली गई, जबकि वासे ने शर्मिंदा हुए बगैर फरबूद के कंधे पे हाथ जड़ा। तुझसे ज़्यादा कोई क्या कमीनापन दिखाएगा? एक दिल में रहती है, फिर भी किस दीदा दिलेरी से रिश्ते देखने जाते हो? कौन कौन कौन? वासे भाई जल्दी बताएं, फरबूद भाई के दिल में कौन रहती है? फरबूद ने सर पीट लिया। वासे को देखते हुए बोला, चलो लगाओ अब मेरा तमाशा, यही कसर रह गई थी। बताएं भी वासे भाई। आयशा पूरी तरह बेसब्री हो रही थी। वासे ने बताने का फैसला कर लिया। साहबजादे को एक गोरी पसंद है। देखा, मुझे पता था। हो ही नहीं सकता फरबूद भाई किसी लड़की के दुम छल्ले के बगैर अमेरिका से लौट आते। कितने फर्मा बरदार बेटे बने घूम रहे हैं। क्या मतलब फर्मा बरदार बना घूम रहा हूँ? मैं फर्मा बरदार ही हूँ, तभी तो अम्मा की मर्जी की लड़की देखने जाता हूँ। आई बड़ी। अच्छा, तो वो गोरी का क्या बनेगा? उसका क्या बनना है? वासे बोला, उसको भी कोई मिल जाएगा, दिल जिगरे वाला, जो अपनी माँ से ना डरता होगा। लानत है तेरे जैसे भाई पर, क्या बकवास कर रहा है? आप लोग लड़ो, मैं जाकर सबको ये नई खबर देती हूँ। अगर बड्डी अम्मा और चची को गोरी पसंद आ गई तो क्या पता वासे भाई के साथ ही आपकी शादी भी हो जाए। इससे पहले कि वो दोनों उसको रोकते, वो तेज़गाम ट्रेन की तरह भाग गई। फरबूद ने शर्मिंदा करती नज़रों से वासे को देखा। मुझे घूरने के बजाय मेरा एहसान मानो, तुम्हारा इतना बड़ा मसला हल कर दिया है। मसला हल नहीं किया, बढ़ाया है। अब मेरी माँ ने मेरी कुत्ते वली करनी है। तो फिर क्या है, कौन सी नई बात है? शाबाश है, पर मुझे तुम्हारे छोड़े गए इस शोशे से कोई फ़ायदा मिलता नज़र नहीं आ रहा, उल्टा नुकसान होना है।
امی نے مزید ایمرجنسی نافذ کر دینی ہے۔ دونوں چلتے ہوئے باہر کو چل پڑے۔ فربود کی نظر تاشفا پر پڑی جو نل کے پاس بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی۔ ایک تو یہ لڑکی جب دیکھو کوئی نہ کوئی کام ہی کرتی رہتی ہے، کبھی فارغ کیوں نہیں ہوتی؟ واسع نے بھی گردن موڑ کر اس جانب دیکھا اور بولا، ابھی پوچھ لیتے ہیں۔ اگلے پل اونچی آواز میں کہا، تاشفا بہن، یہ اپنا فربود جاننا چاہ رہا ہے تم ہر وقت کام 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 ہی کیوں کرتی ہو؟ جواب میں تاشفا نے چونک کر سر اٹھایا اور واسع کے سوال پر فربود کو خطرناک گھوری سے نواز کر واپس کپڑوں کی جانب متوجہ ہو گئی۔ فربود ناک چڑھاتے ہوئے بدمزگی سے بولا، یار یہ مجھے ہی کیوں گھورتی ہے؟ واسع کا کہکا بے اختیار تھا، جس کے جواب میں فربود نے اس کو گھوری سے نوازا۔ واؤ شہزادے، زبردست، چھا گئے ہو۔ یہ نئی والی ساری ویڈیوز کروڑوں میں جانی ہیں۔ جو تم نے کہا سب پر عمل کیا ہے۔ کیمرہ مین گلزار نے کیمرے کا میموری کارڈ نکال کر موتی کے آگے رکھتے ہوئے پرجوش آواز میں کہا تھا۔ موتی آج بھی اپنی تیل لگی زلفوں اور دھاڑی میں سرمے والی آنکھوں کے ساتھ انتہائی پراسرار لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ تیز رفتاری سے بورڈ پر ناچ رہے تھے۔ میموری کارڈ کو پی سی میں ڈالتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھنے لگا، آج نیچے سے اتنی رونے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ کچھ نہیں یار، وہی روز کے ڈرامے۔ آج بھی کوئی نیا لڑکا ہاتھ لگا تھا، اس نے سارا تہخانہ سر پہ اٹھائے رکھا۔ سالے کو 2 دن بعد دیکھنا، پیسے آتے ہی سارا کچھ بھول جائے گا۔ تم کتنے سال سے یہاں پر کیمرہ مین ہو؟ پہلے میں کیمرہ مین نہیں تھا، یہ تو ڈاکٹر نعیم نے مجھے 1-2 دفعہ کیمرہ تھمایا، پھر مجھے خود شوق ہو گیا۔ موتی کی نظریں اسکرین پر تھیں، ماتھے پہ ہلکی سی تیوری، آنکھوں میں مکمل سنجیدگی۔ تو میری طرح تم بھی یہ کام شوقیہ طور پر کر رہے ہو؟ یار موتی، لعنت بھیج ایسے شوق پر۔ یار میں تو مجبوری میں ادھر پھنسا ہوا ہوں۔ تو اپنا یار ہے، تجھ سے کیا چھپانا؟ میرے بھائی پر قتل کا الزام لگ گیا تھا۔ ہم غریب لوگ نہ تو پولیس کو دینے کے لیے اندھا پیسہ، نہ عدالتی کارروائی میں پورے آ سکتے تھے۔ ہمارا کیس اس قدر کمزور تھا، میرے ایک دوست نے مجھے وسیم بھائی سے ملوایا۔ کہا، اگر تو ان کے کام آ جائے تو یہ تیری مدد کر سکتے ہیں۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے ہاں کر دی، بلکہ وسیم نے اسٹامپ پیپر پر دستخط لے لیے۔ ہماری جانے بلا یہ پڑھے لکھے 2 نمبر لوگ دل کے کس قدر کالے ہیں۔ میں حرف شناس تو تھا، مگر تب مت ماری گئی تھی۔ میں نے یہ نہیں پڑھا کہ وہ میرے سائن کروا کس شرط پر رہا ہے۔ کچھ اس وقت میری ماں کے دن رات کے رونے، گھر کی ٹینشن، ہر چیز نے مل کر دماغ خالی کر دیا۔ پر سائن کرنے کی دیر تھی، نہ جانے کیسے اور کیوں اگلی پیشی پر ہی میرا بھائی جیل سے باہر تھا، اور جانتے ہو اس کی قیمت مجھے کیا دینی پڑی؟ میں زندگی بھر کے لیے ان 2 بھائیوں کا غلام ہوں۔ نہ میں یہاں سے کام چھوڑ کر جا سکتا ہوں، نہ ان کے کسی حکم کو پورا کرنے سے انکار کر سکتا ہوں۔ مجھے عید کے 2 دن گھر جانے کی اجازت ہے، ورنہ میں یہاں سے زندہ نہیں نکل سکتا۔ شروع میں جب ان 2 بھائیوں کی اصلیت میرے سامنے آئی، یقین مان 2 دن تک کھانا نہ کھایا گیا، اور یہاں پر نیلام ہونے والی معصوم آہیں اور سسکیاں راتوں کو سونے نہ دیتی تھیں۔ میں ساری رات جاگ کر گزار دیتا، دن کو یہ لوگ ایک گھڑی فارغ نہ بیٹھنے دیتے۔ تمہارے گھر والوں نے تمہیں یہاں سے لے جانے کی کوشش نہیں کی؟ گلزار کے چہرے پہ تاریک سا سایہ گزرا۔ یہ لوگ ہماری سوچ سے بھی زیادہ نیچ ہیں۔ یہاں کام کرنے والا ہر فرد کسی نہ کسی مقام پر مجبور ہے۔ شروع میں میرے بھائی نے مجھے واپس لے کر جانے کی ضد کی، پر ان کو میرے بھتیجے کے حوالے سے دھمکیاں دے کر ایسا خوفزدہ کیا گیا، آج تک ان کی دوبارہ ہمت نہیں پڑی اس طرف آنے کی۔ یہ لوگ بہت زیادہ طاقتور ہیں، پولیس ان کے ساتھ ہے۔ ایک وہ حرام زادہ ایس ایچ او ہے، سرفراز احمد، آج کل سننے میں آیا ہے کہیں روح پوش ہو گیا ہے، یا پھر کسی ایجنسی کی نظر میں آ گیا ہے۔ 4 دن پہلے ایس ایچ او کے گھر پہ فائرنگ کے واقعے میں ان لوگوں کے 4-5 بندے مارے گئے ہیں۔ وسیم بھی بڑی بری طرح زخمی ہوا ہے۔ موتی اپنا کام چھوڑ حیرت سے گلزار کو سن رہا تھا۔ بولا، ایس ایچ او کا ان کے ساتھ کیا لین دین؟ اور اگر وہ روح پوش ہے تو اس کے گھر پر ان کے بندے کس نے مارے ہیں؟ گلزار نے ایک احتیاط کے طور پر کمرے سے نکل کر ادھر ادھر کوریڈور میں نظر دوڑائی، پھر آ کر اپنی جگہ پر ٹک گیا۔ پیارے، یہاں دیواروں کے بھی کان ہیں۔ میرے ساتھ تو یہ سب باتیں اور سوال کر رہے ہو، کسی اور پر اعتماد کر کے اپنی موت کا سامان مت بنانا۔ ایس ایچ او جیسے بندے کو کیا پتا انہوں نے خود ہی لٹکا دیا ہو، وہ تھا بھی کوئی بری نسل کے کتے کا بچہ۔ کون؟ وہی یار، ایس ایچ او سرفراز احمد، 1 نمبر کا بے غیرت۔ کیا وہ بھی یہی کام کرتا ہے؟
وہ بچے ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرواتا ہے۔ ان کا بڑا اہم رکن ہے۔ سارے ملک میں جہاں سے بچہ اغوا ہو اسی کے گارڈ میں ادھر ادھر جاتا ہے۔ ادھر سے افغانستان میں بھی سپلائی کرتا ہے، پھر وہاں سے ادھر، ایک ایک پھیرے کا کروڑ کماتا ہے۔ یار ایک بات میں جان گیا ہوں۔ وہ کیا؟ گلزار نے موتی کے ہاتھ میں بجھتا ہوا سگریٹ پکڑ کر بڑے بڑے دو کش لگائے اور دھواں اڑاتے ہوئے بولا، رب بھی امیروں کا ہی ساتھ دیتا ہے۔ یار یہ لوگ اتنا اتنا بڑا گناہ کما رہے ہیں، پھر بھی ان پر اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ ایک غریب آدمی ہے، گلی میں کہیں سائیکل چوری کرتا پکڑا جائے، لوگ اس کو مار مار کر شکل بگاڑ دیتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ بھی اس کو مکے دموکے جڑ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں مکھی تک نہ ماری ہو، اور دوسری جانب ڈاکٹر اور ایس ایچ او جیسے لوگ ہیں جو اس معاشرے کی جڑوں میں پانی ڈال گئے، نسلوں کو روگی کر دیا۔ پر آج بھی ہمارے لوگ انہی کو عزت اور تکریم سے دیکھتے ہیں، ان کو گاڑیوں میں جاتا دیکھ کر کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں، ان کے جوتے سیدھے کرتے ہیں۔ چھوڑ یار، میں بھی کیا بکواس کر رہا ہوں، میں خود بھی تو یہ سب کر رہا ہوں، پر یار میرے بس میں نہیں ہے، ورنہ میں ان میں سے ایک آدھ کی جان تو لے ہی لیتا۔ اگر میں نے ایسی کوئی کوشش بھی کی تو یہ لوگ میرے گھر والوں کو چیل کووں کے آگے ڈال دیں گے۔ پر قیامت والے دن میں نے اللہ سے یہ ضرور پوچھنا ہے، اختیار ایسے ظالموں کے ہاتھ کیوں دیا؟ ایک سایہ دروازے سے کچھ دور رک گیا تھا۔ موتی نے تیزی سے گلزار کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بات بدل دی۔ گلزار، مجھے ڈاکٹر نعیم کی شخصیت بڑی جاندار لگتی ہے۔ میں نے آج تک ان کے ساتھ براہ راست ملاقات نہیں کی، مگر میرا خواب ہے اگر ایسا ہو جائے میں تو خوشی سے مرنے والا ہو جاؤں گا۔ گلزار سمجھ گیا تھا کوئی ان کی بات سن رہا ہے، وہ بھی اسی انداز میں بولا، ہاں یار ڈاکٹر صاحب اپنی مثال آپ ہیں، غریب دوست انسان ہیں، ورنہ جتنی تنخواہ ہمیں یہاں پر مل رہی ہے اتنی تو گورنمنٹ سیکٹر میں بھی نہ ملتی۔ میں تو دن رات ڈاکٹر صاحب کی صحت و تندرستی کی دعا مانگتا ہوں۔ چل اب بس کر دے 2 نمبر مرید، باہر جو بھی کوئی تھا اب چلا گیا ہے۔ موتی کے بتانے پر گلزار ہنستے ہوئے مزید بولا، نہیں پاپے، مجھے کہہ لینے دے، میرا دل کرتا ہے ڈاکٹر صاحب کو روز کے روز ہار ڈالوں، پھولوں کے نہیں جوتوں کے۔ اللہ کرے اس کو یزید جیسی موت آئے، فرعون جیسا زوال آئے۔ مجھے اتنے دن ہو گئے ادھر آتے جاتے، مجھے تو کبھی محسوس نہیں ہوا تم اندر سے اتنے دکھی ہو، بلکہ تم پر تو وسیم کو سب سے زیادہ اعتماد ہے۔ اعتماد بنایا ہے، اب اگر کام ہی یہی کرنا ہے تو مر مر کے کرنے کے بجائے ہنس کھیل کر لینا بہتر ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، جب سے ان کو میری وفاداری کا یقین ہو گیا ہے تنخواہ زیادہ ہو گئی ہے، میں اپنی خواہشیں مار کر جی رہا ہوں، کم از کم میرا خاندان تو عیش کرے۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا یار میں نکلتا ہوں، یہ کارڈ میں گھر لے جا رہا ہوں، اپنے لیپ ٹاپ سے ساری ویڈیوز اپلوڈ کر دوں گا۔ نہیں موتی، تم کارڈ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، اس کو ادھر ہی چھوڑ جاؤ، جو کام رہ گیا ہے وہ کل آ کر لینا۔ کیا تمہیں میرے پر اعتماد نہیں ہے؟ بکواس نہ کر موتی، بات اعتماد کی نہیں ہے، اصول کی ہے۔ کوئی بھی مواد گھر لے کر جانا اصول کی خلاف ورزی ہے۔ اوکے چھوٹے باس، مگر میں تو پہلے بھی کچھ کام گھر جا کر کرتا رہا ہوں۔ وہ پرانی ویڈیوز کو ایڈٹ کرنے کا کام تھا، کہیں گم بھی ہو جاتا تو کوئی نقصان نہ ہوتا، ہم اپنا پیسہ وصول کر چکے تھے۔ مگر یہ نئی فائلز ہیں، جب تک آن لائن اپنا پیسہ وصول نہیں ہو جاتا، یہ انتہائی اہم ہے۔ گلزار تو بھی دوگلا ہی ہے، کچھ دیر پہلے جن کو کوس رہا تھا ابھی انہی کے مال کی حفاظت کر رہا ہے۔ وہ تو موتی تو بھی کر رہا ہے، دن رات لگا کر تو نے نئے گاہک ڈھونڈے ہیں، صرف امریکہ کا ہی بزنس 3 گنا بڑھ گیا ہے۔ یار جتنی دفعہ نیا گاہک آتا ہے یہ میری تنخواہ میں 20,000 کا اضافہ کرتے ہیں، اس صورت میں تو خود ہی سمجھدار ہے، جب فائدہ مجھے ملے گا کام تو اچھا کرنا ہی ہے۔ اچھا اب میں جا رہا ہوں، اللہ حافظ، تو کمرہ لاک کر لینا۔ موتی نکل گیا۔ گلزار نے 1-2 ویڈیو دیکھی اور کمرہ لاک کر کے اپنی رہائش کی جانب نکل پڑا۔ آپ ہمیں یہاں اس قید خانے میں چھوڑ کر یوں غائب کیوں ہوئے؟ مجھے کچھ کام تھا۔ مریم نے جتنے غصے میں سوال کیا جواب اتنا ہی تحمل سے دیا گیا۔ مجھے ابھی اسی وقت اس جگہ سے جانا ہے، مزید ایک پل بھی ادھر نہیں رہوں گی۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ جی ضرور، سب سے بڑی وجہ یہ آدمی منیر نیازی جو ہر وقت سر پہ سوار رہتا ہے۔ اس کا نام منیر نیازی نہیں منیر مدثر ہے۔ ہاں جو بھی ہے۔ تم بدتمیز کیوں ہو؟ میں بدتمیز نہیں ہوں، میں غصے میں ہوں، بے بس ہوں، مجھے اپنی ماں یاد آتی ہے اور میرے بھائی کو سوائے کھانے کے اور کسی کام میں کشش محسوس نہیں ہو رہی۔
जी भर कर खाता है, फिर वहीं सोफे पे गेम्स खेलते खेलते सो जाता है। जब मजीद लेटे रहना मुमकिन ना रहे, उठकर बाथरूम चला जाता है और दोबारा से वही अमल दोहराता है। ऐसे में मुझे क्या बहुत खुश होना चाहिए? मंगू ने एक नज़र अरसलान पर डाली, जो इस वक्त भी रसमलाई का बाउल पकड़े बैठा था। फिर दोबारा फोकस उस 5 फुट की दादी अम्मा पर आया। तुम्हारी अम्मी की तदफीन हो चुकी है। मरियम का रोशन चेहरा लम्हों में तारीक हो गया, आंखें भर आईं। ऐसे कैसे अम्मी की तदफीन कर दी? मैंने तो उनका मुंह भी नहीं देखा। मेरी माँ तो मुझसे छीन ही ली थी। जालिमों, मुझे आखिरी दफ़ा उनको जी भरकर देख तो लेने देते। मैं जा रही हूँ, मुझे कोई नहीं रोकेगा। मैं यहाँ एक सेकंड नहीं रुकूंगी। ज़ारो कतार रोते हुए मरियम हॉल के मेन दरवाजे की जानिब बढ़ी। मंगू और मुनीर की आंख मिली। मुनीर ने सर इस बात में हिलाते हुए अपने सामने खुले लैपटॉप पर कुछ कीज़ दबाईं। क्लिक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा अंदर से लॉक हो गया। मरियम ने दरवाज़ा खोलने की पूरी कोशिश की। आखिर पे लाते घूंसे तक मार दिए, मगर दरवाज़ा न खुला। थककर वहीं फर्श पे घुटनों में सर देकर फूट फूट कर रोने लगी। कितनी देर तक उस कंपाउंड में मरियम की सिसकियां गूंजती रहीं। जब सिसकियां तकरीबन दम तोड़ गईं, मंगू ने फ्रिज से पानी वाली बोतल ली और टिश्यू का डब्बा लेकर उसके बराबर आ बैठा। ये पानी पी लो। मरियम ने कुछ कहे बगैर पानी थाम लिया, मगर फ़ौरन से पिया नहीं। चेहरा साफ करने के बाद हाथ में पकड़ी बोतल के मुंह पर उंगली फेरते हुए आंसुओं से धुली आवाज़ में बोली, मंगू, जो कुछ मेरे ख़ानदान के साथ हुआ है, इसके पीछे क्या वजह है? मैं क्या कह सकता हूँ? आपको सब खबर है, प्लीज़ मुझे बता दें। मेरी माँ की जान क्यों ले गई? उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था? कसूरवार तो मेरा बाप है। मंगू ने चौंक कर मरियम की जानिब देखा। अम्मी को मामू ने बताया था, अब्बू का उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ नहीं है। एक दफ़ा किसी अगवा के केस में अब्बू का नाम लिया जा रहा था। अम्मी ने बहुत लड़ाई की, तब अब्बू ने वादा किया वो कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे ख़ानदान की इज़्ज़त पर कोई हर्फ आए। मंगू को समझ ना आई यहाँ वो किन अल्फाज का इस्तेमाल करे। आया इस लड़की को तसल्ली दे के तुम्हारा बाप नेक आदमी ही है। उसने तुम लोगों के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई, कानून की टोपी पहनकर वारदातें नहीं करता रहा। तुम जो भी सोच रही हो सब गलत है, या सीधे से सारा सच बता दे। गहरा सांस खींच कर रह गया। वैसे भी आजकल पै दर पै ऐसे इंकशाफ सामने आ रहे थे। उसकी टीम का हर आदमी अपनी जगह दंग था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारी वालदा की कब्र पे ले जा सकता हूँ। प्लीज़ मुझे ले जाएं। मैं अपनी आंखों से देखना चाहूँगी उनको कहाँ दफनाया गया है। जनाजे में कौन कौन शरीक हुआ? क्या किसी ने हम भाई बहन के बारे में नहीं पूछा? जनाजा तुम्हारे मामू के घर से उठा है। सारी रसूमात उन्होंने ही की हैं। फ़िलहाल तुम लोगों की गुमशुदगी सबके लिए परेशानी का बायस बनी हुई है। मैंने तुम्हारे मामू को सच बताने के साथ ही खामोश रहने की सख्त हिदायत की है। क्या मैं अपने मामू के घर जा सकती हूँ? नहीं। मंगू का लहजा कतई था। अपनी बात कहते हुए खड़ा हो गया। उसके मोबाइल पर मैसेज आ रहे थे, जबकि मरियम ज़िद्दी अंदाज में बोली, क्यों नहीं? ये सवाल करके तुम मुझे हैरान कर गई हो। अभी तक मैं तुम्हें बड़ी सियानी समझ रहा हूँ। इस वक्त तुम्हारा लापता रहना ही तुम्हारी इस वक्त तुम्हारा लापता रहना ही तुम्हारी ज़िंदगी की ज़मानत है। हम कब तक ऐसे छुप कर बैठेंगे? वो मरियम के सवाल का जवाब न दे सका। माथे पे सिलवटों का जाल था। मुनीर की सवालिया नज़रें उस पर जमी हुई थीं। वो चलता हुआ मुनीर के पास गया और फ़ोन की स्क्रीन उसके सामने कर दी, जिसे देखकर मुनीर के मुंह से गाली निकलते निकलते रह गई। ये क्या मुसीबत है सर? सारी ज़िंदगी का हराम काम करने के बाद क्या इस बेगैरत ने मौत भी हराम की कबूल करनी है? अगर मेरे वहाँ पहुँचने तक वो अपनी कोशिश में कामयाब ना हो चुका हुआ तो मैं पूछना नहीं भूलूँ। उसकी नज़र अरसलान के हाथ में पकड़े फ़ोन पर पड़ी तो अपनी बात दरमियान में छोड़कर तनफन करता उसके सर पर पहुंचा। ये किसका फ़ोन है? अरसलान उसकी आवाज़ में छुपे गुस्से पर ज़रा सा घबराया। ये मेरा फ़ोन है। अब्बू ने पिछले साल दिलवाया था। क्या तुमने इस फ़ोन को इस घर में इस्तेमाल किया है? किसी को कॉल की है या किसी की कॉल सुनी है? नहीं, फ़ोन में कॉल करने के पैसे नहीं हैं, बस कॉल्स रिसीव की हैं। किसकी कॉल्स? अब्बू के दोस्त की। मुनीर ने उसको दरमियान में ही टोक दिया। ये सवाल अब फजूल है। साथ ही मुनीर ने सीसीटीवी स्क्रीन्स की जानिब इशारा किया। बाहर गली और ऊपर छत और घर के पिछले जानिब गली में लगे कैमरों में जो मंजर नज़र आ रहे थे, उनके मुताबिक इनका घर उस वक्त पूरे तौर पर पुलिस के घेरे में था।
منگو نے رکھ کر ایک تھپڑ ارسلان کے گال پر جڑا۔ کس باپ کے ساتھ باتیں کرتے رہے ہو؟ ارسلان نے گال پر ہاتھ رکھ کر منہ بسوڑتے ہوئے جواب دیا، صرف ڈاکٹر نعیم سے ہی بات کی تھی، وہ تو ابو کے بیسٹ فرینڈ ہے نا۔ وہ بے غیرت انسان تمہاری ماں کا قاتل ہے۔ تمہاری بہن بالکل ٹھیک کہتی ہے، سوائے کھانے کے تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے۔ مرو اب ادھر، باہر ہر طرف تمہارے رشتے دار آ چکے ہیں، آگے سے نکلو تب بھی مرو گے۔ پچھلا راستہ اگلے والے سے بھی زیادہ آسان ٹارگٹ ہے۔ اس نے فون زمین پر پھینک کر اپنی جوتے کی بھاری ہیل کے ساتھ 2-4 ضربوں میں فون توڑ دیا۔ منیر نے اپنا سر ہی پیٹ لیا، جھنجھلا کر بولا، موٹے 4 دن سے تجھے عیاشی کروا رہا ہوں، اس کا صلہ تم نے یہ دیا ہے؟ مجھے کیا علم تھا وہ دشمن ہے، اور یہ کون سا کوئی ایکشن فلم چل رہی ہے جہاں ولن فٹ سے نمبر ٹریس کروا لے؟ اور ولن کے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی کہاں سے آئی؟ وہ تیرا ماما بڑی دور تک رسائی رکھتا ہے۔ تم نے اس کو کیا بتایا تھا؟ وہی جو سچ ہے۔ سچ کیا ہے؟ یہی کہ آپ ایک سیکرٹ ایجنٹ ہو، آپ کا نام منگو ہے، آپ نے ہماری جان بچائی ہے، آپ ابو کے آدمی ہیں۔ دل تو کر رہا ہے الٹے ہاتھ کی ایک لگاؤں، کیا یہ ہمیشہ سے ہی ایسا پاگل ہے؟ مریم جو اپنا رونا دھونا بھول کر آنکھیں پھاڑے اسکرین کے شیشوں پر نظر آتے باوردی جوانوں کو دیکھ رہی تھی، منگو نے اس کا اڑتا ہوا رنگ دیکھ کر ماحول کو پرمزاح رکھنے کی کوشش میں پوچھا تھا، مگر مریم نے جواب دینے کے بجائے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ اتنی ساری پولیس ہمارے پیچھے کیوں آئی ہے؟ ہم نے کون سے جرم کیے ہیں؟ اگر قسمت میں گولی ہی لکھی ہے تو ہمیں اسی دن ہمارے اپنے گھر میں ہی مر جانے دیا ہوتا، یہاں آج پرائی دہلیز پر تو نہ مرتے۔ منیر نے آنکھیں گھمائیں۔ سر ایک بات تو میں گارنٹی کے ساتھ کہنے کو تیار ہوں، یہ لڑکی انڈین ڈرامے بہت دیکھتی ہوگی۔ بھائی منیر نیازی، موت دروازے پہ کھڑی ہے اور آپ کو ہری ہری سوج رہی ہے۔ ارسلان کی بات پر منیر نے اس کی گردن پہ ایک ہاتھ جڑا۔ سارا تیرا قصور ہے۔ منیر یار، تم ہی عقل کو بہن بولو۔ سوری سر، ان لوگوں کے ساتھ ہر وقت کی بحث نے مجھے فضول گوئی کا عادی بنا دیا ہے۔ ہاں جی، نظر آ رہا ہے، چلو اب نکلنے کی کرو۔ ہر کوئی اپنی ہی بولی بولے جا رہا ہے، کوئی میری بھی سن لو، میں ہرگز باہر نہیں جاؤں۔ گولیوں کی برسات نے مریم کو خاموش کروا دیا۔ باہر سے ہیوی فائرنگ کی آواز آ رہی تھی، جیسے میدان جنگ لگا ہو۔ مریم اور ارسلان اپنے ہاتھ کانوں پر رکھ کر فرنیچر کے پیچھے چھپ گئے، مگر منگو اور ارسلان جانتے تھے یہ گھر بلٹ پروف تھا، باہر والے جتنی مرضی کوشش کر لیتے، گولی دیوار، کھڑکی یا دروازے سے اندر تک نہیں آنی تھی۔ منگو نے منیر کو اشارے میں کچھ پوچھا، جس کے جواب میں اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے مین بیڈ روم میں گئے۔ الماری کے سب سے نچلے خانے میں سے پیٹرول کی بوتلیں نکال کر منگو باہر آیا، جبکہ منیر اپنے سارے لیپ ٹاپ، ٹیب، فون وغیرہ ایک بیگ میں ڈال رہا تھا۔ منگو نے گیس بند کی، مین سوئچ سے بجلی بند کی، پیٹرول کی بوتلیں کھول کر سارے فرنیچر دروازوں پر چھڑک دیا۔ مریم حیرت سے اس کا عمل دیکھ رہی تھی، چہرہ خوف سے سفید پڑ رہا تھا۔ ارسلان تو باقاعدہ رو رہا تھا، مگر وہ دونوں مشینی انداز میں اپنا کام کرنے میں مصروف رہے۔ اب باہر دروازوں کو توڑنے کی کوششیں ہو رہی تھیں، شور تیز ہوتا جا رہا تھا، موت قریب سے قریب آ رہی تھی۔ منگو نے مریم اور ارسلان کو بازو سے پکڑا اور بیڈ روم کی جانب لے گیا۔ منگو، میں جل کر مرنا نہیں چاہتی ہوں، یہاں ہر طرف پیٹرول کی بو آ رہی ہے، اگر باہر سے ایک بھی گولی اندر گھس آئی یہ گھر دھماکے سے پھٹ جائے گا۔ فکر نہ کرو، ایسا کچھ بھی ہونے سے پہلے ہم یہاں سے جا چکے ہوں گے۔ کمرے میں مریم اور ارسلان کے لیے ایک اور حیرت کا سامان موجود تھا۔ منیر نے بیڈ اوپر کو کھڑا کیا ہوا تھا، جو کہ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا بیڈ لوہے کے بڑے بڑے پائپ ملا کر بنایا گیا تھا، جس کو ریموٹ کی مدد سے اوپر اٹھایا گیا تھا۔ بیڈ کے نیچے کی جگہ سے کارپیٹ ہٹا کر ایک لوہے کا دروازہ کھولا گیا تھا۔ منیر نے پہلے اپنا بیک پیک اس دروازے سے نیچے پھینکا، پھر خود کود گیا۔ منگو نے ٹارچ جلا کر نیچے ماری۔ منیر پیک کندھے پر ڈالنے کے بعد اپنی ٹارچ جلا رہا تھا۔ کلیئر؟ منگو کے پوچھنے پر منیر نے یس سر کہہ کر گرین سگنل دیا۔ منگو ارسلان کی جانب مڑا، اب تمہاری باری ہے۔ میں نہیں کود رہا، نہ جانے کتنی گہرائی ہو، میری ٹانگ وانگ ٹوٹ گئی تو پھر؟ نیچے چوہے، سانپ اور بچھو وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ باہر سے آنے والی آوازوں سے صاف پتہ لگ رہا تھا وہ لوگ آری کی مدد سے لاک کاٹ رہے تھے، جس کا یہی مطلب تھا 7-8 منٹ میں وہ لوگ گھر کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اس سے زیادہ وقت ان کو یہاں سے محفوظ مقام پر جانے کے لیے درکار تھا۔ منگو نے ارسلان کو اٹھایا اور اس کے لاکھ واویلا کرنے کے باوجود نیچے گھڑے میں اتار دیا۔ ارسلان چیخ رہا تھا، جس پر منیر نے اس کے منہ پر ٹیپ لگا کر اس کی بولتی بند کی۔
منگو نے مریم کی طرف دیکھا جو اپنے آنسو ہتھیلی کی پشت کے ساتھ صاف کر کے آگے بڑھی، ٹانگیں نیچے کو لٹکائیں، پھر چھلانگ مار دی۔ باہر کا دروازہ کھل گیا تھا۔ اب گھر کے اندر سے جوتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ منگو نے جیب میں سے گرینیڈ برآمد کیا، اس کی پن نکال کر پورے زور سے باہر کی جانب پھینکا، خود گڑھے میں کود کر اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا۔ گڑھے میں روشنی صرف اس کی ٹارچ کی ہی تھی۔ منیر پہلے ہی ارسلان اور مریم کو لے کر آگے جا چکا تھا۔ ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے جب اپنے سر کے اوپر زمین کانپتی محسوس ہوئی۔ جس دروازے سے وہ سرنگ میں داخل ہوئے تھے اس کا دروازہ ٹوٹ کر سرنگ میں گرا تھا، جس کی وجہ سے گرد کا ایک بہت بڑا بادل ان کو اپنی لپیٹ میں لے گیا۔ ایک ہاتھ میں ٹارچ اور دوسرے میں پسٹل پکڑے وہ چوکنا ہو کر سب سے آگے چل رہا تھا۔ سرنگ آگے جا کر پارک میں ختم ہوئی، مگر اس کے آگے لگا دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ منگو نے ان کو تھوڑا پیچھے ہو کر کھڑے ہونے کا بولا اور لاک والے حصے پر فائر کیا۔ دروازہ کھل گیا۔ پہلے وہ خود باہر آیا۔ ابھی وقت تو اتنا نہیں تھا مگر اندھیرا پھیل چکا تھا۔ علاقے میں پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گونج رہے تھے۔ اس نے ٹارچ بند کر دی اور منیر کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ منیر کے پیچھے وہ بہن بھائی بھی نکل آئے۔ ادھر کھڑے ہونا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، تم ارسلان کو اپنے ساتھ لے جاؤ، خیال کرنا یہ تھوڑا بے وقوف ہے، کہیں پھر سے تمہارے لیے کوئی مشکل نہ پیدا کر دے۔ منیر نے سر خم کیا، اپنے بیگ میں سے 4 ہیٹ نکال کر اپنے سر پر رکھا، باقی ان تینوں کو دے دیا۔ ان چاروں کا حلیہ انتہائی برا ہو رہا تھا۔ سارے کپڑے گرد آلود تھے، چہروں پہ مٹی کی تہ جمی نظر آ رہی تھی۔ اصل شکل و صورت کے برعکس وہ لوگ کارٹون لگ رہے تھے۔ منگو نے ایک ارسلان کا ہیٹ اس کے ہاتھ سے لے کر مضبوطی سے اس کے سر پر پہنایا۔ منیر جو بھی کہے گا تم اس کی بات اگنور نہیں کرو گے، کیونکہ تمہاری وجہ سے اگر مزید کوئی نقصان ہوا تو بیٹا میں جوتے مار مار کے تمہیں بندر بنا دوں گا، سن رہے ہو؟ میں منیر کی بجائے آپ کے ساتھ کیوں نہیں جا سکتا ہوں؟ اکٹھے جانے میں خطرہ ہے، اس لیے میں مریم کو اپنے ساتھ رکھوں گا، تم منیر کے ساتھ جاؤ، منزل پر پہنچ کر ملیں گے۔ آپ کے ساتھ مریم ہی کیوں جائے گی؟ میں بھی تو جا سکتا ہوں، مریم منیر کے ساتھ چلی جائے گی۔ منگو نے ارسلان کی آنکھوں میں غور سے دیکھا، وہ یقیناً ڈر رہا تھا۔ مریم لڑکی ہے، اس کے حوالے سے خود کو ذمہ دار سمجھتا ہوں میں، اس لیے تم چپ چاپ منیر کے ساتھ جاؤ، بحث کا وقت نہیں ہے، اور ڈرنا بھی مت، کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اس گلی سے نکل کر تم لوگ مین سڑک پر جاؤ گے، وہاں سے کوئی بھی آتی جاتی پبلک ٹرانسپورٹ لو اور سیدھے ہیڈ کوارٹر پہنچو، ادھر ادھر کہیں نہیں جانا۔ اس دفعہ منیر مزید کچھ کہے بغیر ارسلان کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گیا۔ مریم کو آنے کا اشارہ کر کے منگو منیر کی مخالف سمت میں چل پڑا۔ آج پھر مریم کو منگو کے ہم قدم ہو کر چلنے میں پوری طاقت صرف کرنی پڑ رہی تھی۔ وہ ایک ایک قدم کسی جن کی طرح اٹھاتا تھا۔ مریم تو پہلے ہی بیچاری اندر سے سہمی ہوئی تھی، اب بھی دل کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ منگو آہستہ چلو، میرے سے اتنی تیز نہیں چلا جا رہا۔ منگو نے گردن موڑ کر دیکھا مگر قدم نہیں روکے۔ ہمارے چاروں طرف پولیس پھیلی ہوئی ہے، ہمیں جلد از جلد اس علاقے سے نکلنا ہے، اس لیے ہمت سے کام لو۔ آگے گلی میں اچانک سے ایک گاڑی موڑ کاٹ کر ادھر کو آئی۔ منگو نے نارمل انداز میں اپنے قدم اٹھانے کا عمل جاری رکھا، کیونکہ ہیڈ لائٹس سیدھی دونوں پر ہی پڑ رہی تھیں۔ مریم گھبرا کر بھاگنے لگی تھی جب بروقت منگو نے اس کی کلائی تھام کر سرگوشی کی۔ سامنے مت دیکھو، نیچے نظریں کر کے چلتی چلی جاؤ، بھاگنا نہیں ہے۔ ارد گرد کی چھوٹی چھوٹی تنگ گلیوں کے درمیان یہ بازار کافی چوڑا تھا۔ یہاں سے وہ گھر تو نظر نہیں آ رہا تھا مگر دھوئیں کے بھگوکے نظر آ رہے تھے۔ پلاسٹک کے جلنے کی بو کے علاوہ انسانی چیخوں اور آہو بکا کی آوازیں صاف آ رہی تھیں۔ مریم کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیے وہ گاڑی کے پاس سے گزر گیا۔ تبھی آدمی نے گاڑی رکوائی اور نیچے اتر کر منگو کی جانب آیا۔ تم کون ہو اور کہاں سے آ رہے ہو؟ میں یہاں کا رہائشی ہوں جی، میری گلی میں دھماکہ ہوا ہے، وہیں سے آ رہا ہوں۔ دھماکہ تو اس طرف ہوا ہے، تم تو مخالف سمت سے آ رہے ہو۔ اس گلی سے آئے ہیں جناب، اس نے وہاں سے نکلتی تنگ گلی کی جانب اشارہ کیا۔ اچھا اچھا، یہ ساتھ کون ہے؟ چھوٹی بہن ہے، اس کے سر میں چوٹ آئی ہے۔ منگو نے دل میں شکر کیا کہ وہ سر تا پیر مٹی میں اٹا ہوا تھا۔ سامنے والا بھی کوئی گھاک آدمی تھا۔ کینہ توز نظروں سے دونوں کو سر تا پا جانچتے ہوئے اس نے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود کانسٹیبل کو آواز دی۔ شکور، ذرا ڈیش بورڈ پر پڑی پانی کی بوتل تو ادھر لاؤ، اس باجی کا سارا چہرہ گرد آلود ہے، ذرا ان کا منہ دھلوا دو، خدمت خلق کرنا ہی ہمارا اولین فرض ہے۔ ڈرائیور پانی والی بوتل لے کر آ گیا۔ پہلے والے نے اپنی جیب سے فون نکال کر اس کی اسکرین پر پن ڈالنے کے بعد گیلری کھول کر ایک تصویر نکالی۔
منگو قد میں اس آدمی سے اونچا تھا۔ جسمانی طور پر گاڑی والے دونوں آدمی منگو کے مقابلے میں ہٹے کٹے تھے۔ مریم کا ایک ہاتھ ابھی بھی منگو نے تھام رکھا تھا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ فون والی تصویر کسی اور لڑکی کی نہیں بلکہ مریم کی ہی تھی۔ پانی کی بوتل کھول کر کانسٹیبل نے مریم کی جانب بڑھائی۔ بی بی، اپنے چہرے کی گرد صاف کرو۔ مریم نے بوتل پکڑی مگر وہ ہاتھ سے گر گئی۔ کانسٹیبل بوتل اٹھانے کو نیچے جھکا تھا جب منگو کے بھاری بھوٹ کی ضرب نے اس کے ناک کی ہڈی توڑ دی تھی۔ وہ وہیں زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس کے ناک سے بھر بھر خون بہہ رہا تھا۔ مریم، جا کر گاڑی میں بیٹھو۔ منگو کے حکم پر مریم گاڑی کی جانب بھاگی جبکہ دوسرا آدمی اس دوران منگو پر بندوق تان چکا تھا۔ تو وہ تم ہی ہو، ہمارے بندے مار کر ہمیں ہی چکما دے کر بھاگ رہے ہو۔ کیا نام تھا تمہارا؟ ہاں، منگو۔ اب دیکھتا ہوں تو یہاں سے زندہ کیسے جاتا ہے۔ منگو نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ سامنے والے نے گولی چڑھائی۔ منگو کو وقت مل گیا۔ وہ تیزی سے اپنے پیروں پر جھکا، سارا وزن دونوں ہاتھوں پر ڈال کر اپنی ایک ٹانگ کو پورے زور سے حریف کے گھٹنوں پر مارا۔ وہ پہلی بار میں ہی لڑکھڑا گیا۔ گرنے کے دوران اس نے منگو پر فائر کھول دیا۔ وہ آگے سے جھکا، بھاگا بھی مگر ایک گولی اس کی بائیں ران کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ درد کی شدید لہر نے اس کو چند لمحوں کے لیے بالکل مفلوج کر دیا۔ رکوع کی صورت میں جھکے ہوئے اس نے اس جانب نظر ڈالی جہاں گھر تباہ ہوا تھا۔ وہاں بہت سے لوگ نظر آ رہے تھے۔ فائر کی آواز پر ان کی توجہ اس طرف ہو چکی تھی۔ منگو جانتا تھا یہ وقت انتہائی قیمتی ہے۔ اگر ابھی نہ بھاگا تو خود تو وہ مرے گا ہی، پر یہ ظالم لوگ مریم کے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ جس کی ناک پہ لگی تھی وہ تو ابھی تک سیدھا پڑا کرہا رہا تھا، دوسرا لیٹے لیٹے ہی اپنی گن کے میگزین میں گولیاں بھر رہا تھا۔ موبائل پر نمبر ملانے کے بعد اس نے سیٹ ابھی تک کان پہ ہی رکھا تھا جب منگو کے بھاری بوٹ نے اس کو ہوش کی دنیا سے غافل کر دیا۔ منگو نے جھک کر اس کا فون اٹھایا اور لنگڑا کر چلتا ہوا گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ اس کا خون نکل رہا تھا مگر چونکہ اس کے ٹراؤزر کا رنگ گہرا نیلا تھا، دیکھنے میں سب ٹھیک ہی لگا۔ ٹی شرٹ کے اوپر اس نے فل آستین کی کالی شرٹ پہنی ہوئی تھی جسے اتار کر جلدی سے ران کے اوپری حصے پر باندھ دیا تاکہ خون زیادہ نہ بہے۔ مریم نے وحشت زدہ آنکھوں سے منگو کے عمل کو دیکھا، پھر اپنے شک کی تصدیق کرنے کے لیے ڈرتے ہوئے اس کے ٹراؤزر کے گیلے نظر آتے حصے پر انگلی رکھ کر محسوس کیا۔ ہائے میرے اللہ، منگو بھائی آپ تو زخمی ہیں، کیا آپ کو گولی لگی ہے؟ اس کی تشویش اور سوال و جواب کو مکمل طور پر اگنور کرتے ہوئے بیک ویو مرر سیٹ کیا۔ دور سے کچھ ہیولے گاڑی کی جانب آتے نظر آئے۔ اس نے ہینڈ بریک ہٹائی اور گاڑی کو گیئر میں ڈالتے ہوئے آگے بڑھا دیا۔ ایک فائدہ اس کو یہ مل گیا، گاڑی کسی گورنمنٹ آفیسر کی تھی۔ اس نے روڈ پر آتے ہی گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ جو فون اس آدمی سے چھین کر لایا تھا اس کے سپیڈ ڈائل پر ایک نمبر فیڈ تھا۔ منگو نے وہ نمبر ملایا۔ دوسری بیل پہ ہی فون اٹھانے کے بعد کوئی بے صبری سے پوچھ رہا تھا، مجھے صرف اچھی خبر کا انتظار ہے، کیا وہ پکڑے گئے؟ اور اس منگو کو زندہ حالت میں میرے پاس لانا تاکہ میں بھی دیکھوں آخر کس مائی کے لال میں جرت آئی کہ وہ میرے منہ لگے۔ تمہاری باتوں نے ثابت کر دیا، تم یقیناً ڈاکٹر نعیم بول رہے ہو۔ مبارک ہو، جن کی تلاش میں تم نے پولیس کی وردی میں اپنے کرائے کے ٹٹو بھیجے تھے وہ لوگ تو بالکل محفوظ ہیں، پر اپنے آدمیوں کی خبر لے لو، کافی تو پھڑک گئے ہوں گے۔ مرنے والوں کی تعداد سے میں ناواقف ہوں۔ کون بول رہا ہے؟ میں بول رہا ہوں منگو۔ ڈاکٹر بیماری، تجھے میں پہلا اور آخری موقع دے رہا ہوں، سرفراز کے بچوں کو ان کے حال پر چھوڑ دے، ورنہ موت تو تیری ویسے بھی میرے ہاتھوں ہی لکھی ہے۔ ڈاکٹر نعیم نے گالیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ منگو یا پنگو، تو جو کوئی بھی ہے، تیری بھلائی اسی میں ہے، تو سرفراز کے بچوں کو میرے حوالے کر کے اس معاملے سے نکل جا، ورنہ میں تیرا بھی حشر کروں گا، نہ تجھے موت آئے گی اور نہ ہی تو زندہ رہے گا۔ میں سرفراز کے بچے ہی کیا، سرفراز کو بھی تیرے حوالے کرنے کو تیار ہوں، تو بس مجھے کہیں سے بابر مراد برآمد کر دے۔ کون بابر مراد؟ میں کسی بابر مراد کو نہیں جانتا ہوں۔ تیری یادداشت کے تمام پیج جو وقت کے ساتھ ڈھیلے ہو گئے ہیں، میں بہت جلد روبرو مل کر تجھے ایسا سیٹ کروں گا، تجھے ہر اس بچے کا نام یاد آ جائے گا جسے مار کر تو نے ماضی کے صفحات میں دفنا دیا ہوا ہے۔ منگو نے فون بند کر کے کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ آدھے گھنٹے مسلسل گاڑی چلاتے رہنے کے بعد اس نے ایک جگہ گاڑی روکی اور مریم کو باہر نکلنے کا بولا۔ اپنی جگہ سے نکل کر اس نے جیب میں سے ایک ریموٹ نکال کر اس کا بٹن دبایا۔ وہ اسکریپ گاڑیوں کا ورک شاپ تھا۔ منگو نے ریموٹ کا بٹن دبایا تو اندھیرے میں ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹ آن ہو کر بند ہو گئی، جیسے اپنی موجودگی کا پتہ دے کر انتظار میں خاموش ہو گئی ہو۔
पीछे से लाई गाड़ी चाबी अंदर ही लगी छोड़कर दूसरे की जानिब बढ़ गए। ये गाड़ी किसकी है? अपनी ही है, तुम जल्दी अंदर बैठो। आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, प्लीज़ भाई किसी हॉस्पिटल में चलो। ना ना, ऐसा मुमकिन नहीं है, सबसे पहले तुम्हें महफूज करना है, उसके बाद कुछ और। अपनी जगह पर बैठकर उसने हाथ बढ़ाकर डैशबोर्ड का खाना खोला। वहाँ रखा एक सफ़ेद रंग का बैग निकाला। बैग में फर्स्ट एड का सामान था। मरियम देखती ही रह गई। मंगू ने बैग से एक सिरिंज लेकर मतलूबा महलूल से भरी और फिर कांपती गिरफ्त के साथ अपनी टांग में टीका लगाने के बाद पूरी तरह से ड्राइविंग की तरफ मुतवज्जा हो गया। वो यकीनन शदीद तकलीफ़ में था। मैं तुम्हें अपने ऑफिसर के घर छोड़ने जा रहा हूँ। तुम वहाँ बिल्कुल बेफिक्र होकर रहना। मैं 1-2 दिन में तुम्हें लेने आऊँगा। तुम्हारे बाप ने खुदकुशी की कोशिश की है। जब तुम अपनी अम्मी की कब्र पर जाने के लिए ज़िद कर रही थी, उस वक्त उसने मुझे मैसेज किया था। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर उसके बचने की ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो अपनी ज़बान से सिर्फ मौत मांग रहा है। अरसलान मुनीर के साथ रहेगा, उसके लिए परेशान मत होना। उसने अपना फ़ोन पर नंबर मिलाया। अस्सलामुअलैकुम सर, मैं आपके दरवाजे पे मौजूद हूँ। प्लीज़ एक मेहमान को कबूल करें। मंगू, ये मामला जितना कॉन्फिडेंशियल रखा जाना था अब उतना ही उछाला जाएगा, क्योंकि खबरों तक रसाई हासिल कर गया है। सर, लोग सिर्फ कयास आराइयों से काम ले रहे हैं। इस वक्त सारी तफसील में जाने का मेरे पास वक्त नहीं है। आप बाहर आकर इस बच्ची को अंदर ले जाएं। मंगू, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। उसने गाड़ी एक गेट के सामने रोकी। पागलों वाली बात ना करो मरियम, जाओ शाबाश, जल्दी से अंदर जाओ। मुझे डर लग रहा है, क्या पता डॉक्टर के आदमियों ने अरसलान और मुनीर को पकड़ लिया हो। मैं मुनीर को कह देता हूँ, वो तुमसे राब्ता करके अरसलान के साथ बात करवा देगा। इधर एहसानुल्लाह साहब की बेटी के साथ तुम्हारा अच्छा वक्त गुजरेगा। उनका नाम एमन सालेहा है और वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं। मरियम ने अपने आंसू साफ किए और आगे बढ़कर मंगू के गले में बाहें डालकर मिली। अल्लाह हाफ़िज़ मंगू। मंगू कितनी देर अपनी जगह हिल भी न सका। चीफ एहसानुल्लाह खुद गेट पर आए थे। मरियम गाड़ी से निकलकर उनकी जानिब बढ़ी। मंगू ने चीफ को हाथ मिलाते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। इस वक्त दर्द और उदासी ने ऐसी हालत कर दी थी कि उसको सिर्फ एक ही चेहरा याद रह गया। जी चाह रहा था उड़कर उसके पास चला जाए। पिछली दफ़ा अचानक उसके सामने जाकर मंगू ने उसको हैरान तो कर ही दिया था। पहले वो मंगू के मैसेज के इंतज़ार में रहती थी और आजकल मंगू दीवाना हुआ था, क्योंकि वो नाराज़गी दिखाने में इतनी सख्त साबित हो रही थी। उसके एक मैसेज का जवाब तक न दे रही थी और वो हर रोज़ पागलों की तरह 10 दफ़ा माफ़ी मांग रहा था। वो जितना दूर भाग रही थी, मंगू के अंदर उसको पाने की प्यास और भी बढ़ती जा रही थी। न जाने इस प्यास के मुकद्दर में विसाल की घड़ियाँ थीं या फ़कत फ़िराक ही फ़िराक था।